आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सचवाला जी सूरे गाय सूरे बकरा की आयत नंबर 163 से शुरू करेंगे। जी प्रणाम सर, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, आज 163 से जी हाँ, शुरू है सर। जी सूरह बकरा की आयत नंबर 163 है, 163। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। यानी ये कहा गया है कि जो है वो जो खुदा है वो रहमान है और रहीम है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। इसमें ये कहा गया। हिंदी में क्या बोल रहे हैं वो? सचवाला जी, इसमें शुरू से लेकिन कंफ्यूजन है। रब, अल्लाह, खुदा, पालनहार, कायनात, मालिक, ये कितने जी, अलग अलग ये नामों से उसको बुला रहे हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नेम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अब हमारे उलमा यानी इस्लाम के उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह जो है उसका ज़ाती नाम है, और बाकी उसके जो 99 जो है जो अल्फाज उसके साथ जोड़े गए हैं वो उसके सिफाती नाम हैं। वो उनकी सिफात हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अस्मा हैं। उसको अस्माउल्लाहिल हुस्ना कहा गया है। यानी अल्लाह के जो सिफात हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हर सारे अच्छे नाम उसी के हैं। अच्छा, ये कहने रहमान और को रहीम तो क्या है? जी रहमान और रहीम भी उसकी सिफात में जो है शुमार किए जाते हैं, अर्रहमान अर्रहीम। और इस तरह से बहुत से नाम, अल बासित है, अल कुद्दूस है, अस्सत्तार है, अल गफ्फार है, अत्तवाब है, अल क़हार है। ये सारे जो है जितने भी अल्फाज हैं ये सिफात कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। दरअसल ये अल्लाह की जो है का वस्फ जो है उसकी जो है तौसीफ वो बता रहे हैं कि अल्लाह असल में है क्या। अल्लाह कहने को तो नाम है, उसका ज़ाती नाम है। तो ये आम तौर पर हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह उसका ज़ाती नाम है और बाकी सारे उसके सिफाती नाम हैं। जी अच्छा, यहाँ एक मुश्किल ये आती है कि हम कहने को तो ये कहते हैं हमारे उलमा के जो है वो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। यानी जितने भी औसाफ हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे यानी अच्छे नाम, सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, सारे अच्छे नाम अल्लाह के लिए हैं। इनमें से तुम जो मर्जी पुकारो। अच्छा, एक तरफ तो इनका दावा ये होता है, उसके बाद फिर जो है वो कहते हैं कि भाई हर मजहब का खुदा अलग अलग है, तो फौरी जो है वो उस बात को काट कर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हर मजहब का खुदा एक ही है। तो जब हम उनसे कहते हैं कि भाई दूसरे मजाहिब में ना तो ये नाम है ना ये सिफात हैं, और ना जो है जिस अंदाज में कुरान में अल्लाह को पेश किया गया वो उस तरह से जो है दूसरे मजाहिब में पेश नहीं किया गया उनके खुदा को, तो कहते हैं नहीं नहीं जो है वो सारे नाम भले जो भी है, अब जैसा यहाँ पर जैसा विष्णु है, ईश्वर है, तो ठीक है आप अल्लाह को ईश्वर बुलाओ, विष्णु बुलाओ, शंकर बुलाओ, हाँ, ये जो है जो मर्जी बुलाओ, उसको जो है शिव बुलाओ। तो जब ये बात सामने वाले की आर्ग्यूमेंट के तौर पर तो ये बात जो है कह देंगे, लेकिन ये अपनी जबान से कभी भी अपने अल्लाह को अल्लाह की जगह शिव नहीं बोलेंगे, शंकर नहीं बोलेंगे, विष्णु नहीं बोलेंगे, ईश्वर नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं ईश्वर बोलेंगे। बोल रहे ना सच वाला जी। इंडिया के सारे उलेमा आजकल ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, ईश्वर बोल रहे ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह रहे हैं ना, तो मैं इनसे चलो ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए हम इनकी बात को एज इट इज लेकर अगर हम ये कहें कि भाई आप उठते बैठते चलते फिरते अरबों का लफ्ज क्यों दोहरा रहे हैं भाई, जबकि आप हिंदी में या फिर जो है अपनी जो जो भारतीय जो है जो जो भाषा बोलते हैं तो उनमें अल्लाह को क्यों बार बार जो है दोहरा रहे हैं भाई, क्या जरूरत है। आपके नजदीक अगर ईश्वर अल्लाह एक ही है तो ठीक है, ईश्वर के बारे में हमारे यहाँ हमारे इलाके में हमारी किताबों में जो कुछ कहा गया तो ठीक है, उनका जो है उनका नाम जबान पे लेना और उन्हीं की बातें करना आप क्यों जरूरी नहीं समझते। हर बार ये अरबों के जो है अल्लाह की बात क्यों करते हैं, वो बातें आप भी करते हैं और हम पर थोपते हैं, बताते हैं अल्लाह ऐसा है, अल्लाह, अरे भाई क्या जरूरत है अल्लाह ऐसा है वैसा, हमको क्या लेना देना है भाई अल्लाह से। जब आप खुद ये कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है
تو ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے ہمارے لیے انڈیجنس، ہمارے علاقے کے اعتبار سے ہماری جو سمجھ میں، ہماری زبانوں میں، ہماری بھاشاؤں میں جو ہے جس کا ذکر آیا ہے، جس کو آپ نے خود جو ہے ایشور کہا ہے، تو بات ختم، وہیں رک جاؤ نا. آپ کو عربوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بولیے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ایشور کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر اصل میں یہ ایشور کو نہ جو ہے اپنی زبان پہ لاتے ہیں، نہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یہ صرف سامنے والے کو بیوقوف بنانے کے لیے ایشور کا نام لیتے ہیں اپنی زبان پر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان سارے کا سارا اللہ پر ہے، ایشور پر نہیں ہے. میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہمارے فیملی میں ایک بچے کا نام رحیم رکھا تھا، تو بزرگوں نے اتنا اس کو مسئلہ بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم کہنا چاہیے، صرف رحیم نہیں کہہ سکتے، کسی انسان کو پکار بھی نہیں سکتے، صرف رحیم. جی جی، یہ بات ہے. جی سر، یہ ہندی میں لکھا ہے. اور تمہارا پوجیہ ایک ہی ہے، پوجیہ ہے اس اتینت دیالو دیاوان کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے. اچھا، پوجیے یعنی خدا اصل میں پوجیے کو جو ہے یعنی خدا کا ایکچوئل جو ہے اگر ٹرانسلیشن جو ہوگا ہندی میں تو پوجیے کہیں گے، پوجیے. اچھا، آیت نمبر 164. اچھا، اس میں کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو اصل میں یہ دیکھیں، یہ انداز ہے مودودی صاحب کا انداز ہے، یہ ان کی جو ہے چرب زبانی ہے، یہ ان کی جو ہے لفاظی ہے. وہ اپنے لفظوں میں، اپنے انداز میں یہ دراصل ترجمہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تفہیم کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی تفہیم ہے. انہوں نے قرآن کے ان لفظوں کو ان کی اپنی عقل سے جو سمجھا، وہ اپنی سمجھ کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اصل میں یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. وہ اپنی سمجھ سے بتا رہے ہیں کہ میں نے جو سمجھا. بتا رہے ہیں. جی، اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمال کس کا ہے؟ یہ کمال قرآن کا نہیں ہے، مودودی صاحب کا ہے، مودودی صاحب کا کمال ہے. میں یہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے جو کچھ لکھا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے جو ہے بڑے یعنی بہت مانے ہوئے جو ہے بڑے پائے کے ادیب ہیں. ان کو بولنے آتا ہے، وہ قادر الکلام ہیں، ان کو اپنے جو ہے اپنے لفظوں پر قدرت ہے، وہ لفظوں کی بنت جانتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو جب یہ بات اس انداز میں بتائی گئی تو یقیناً آپ تھوڑی دیر کے لیے، آپ بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یعنی کسی اور اس میں کھو گئے تھے نا. سچی بولیے، آپ کھو گئے تھے؟ بالکل بالکل. یعنی اس میں ایک مزہ آیا نہیں آیا؟ بتائیے. آیا نا؟ مزہ آیا بالکل. عربی سمجھا نہیں لیکن اس میں مزہ آیا، اور اردو میں تو بہت زیادہ مزہ آیا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عربی سمجھ نہیں آئی لیکن اس میں بھی مزہ آ گیا، اور اردو سمجھ آئی، اس میں بھی مزہ آیا. خالی اب وہ آنسو نہیں آ رہے جیسا عربی سن کے پہلے آنسو آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب جب آپ نے اردو کا ترجمہ سنا تو اس میں یقیناً جو ہے جو کشش ہے، تو یہ کشش، یہ کمال کس کا ہے؟ قرآن کا نہیں ہے. اگر یہی مودودی صاحب کا ہے وہ، ہاں اصل میں مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے تو اس میں کوئی جو ہے کشش نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے تفہیم کی ہے، اس لیے اس میں کشش ہے. یہ فرق ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مودودی صاحب ترجمہ نہیں کرتے، ٹرانسلیشن نہیں کرتے، یہ تفہیم، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اپنی، ان کی ذاتی.
ان کی شخصی طور پر جو تفہیم ہے ان کی پرسنل جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب اسی کو آپ ہندی میں سن لیں، اگر آپ کو اس میں بھی کشش نظر آئی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. جی ہندی نہیں والے اس میں بھائی تو کیا بول رہے کشش ہیں؟ نہیں آئیں گی. مولانا عزیز الحق العمری انہوں نے تو بالکل جان نکال کے رکھ دی ہندی کی. ارے یہ ہاں کہتے ہیں جی بے شک آکاشوں تتھا دھرتی کی رچنا میں رات تتھا دن کے ایک دوسرے کے پیچھے نرنتر آنے جانے میں ان ناووں میں جو مانو کے لابھ کے سادنوں کو لیے ساگروں میں چلتی پھرتی ہے اور ورشا کے اس پانی میں جسے اللہ آکاش سے برساتا ہے پھر دھرتی کو اس کے دوارا اس کے مرن سوکھنے کے پشچات جیوت کرتا ہے اور اس میں پرتیک جیووں کو پھیلاتا ہے تتھا وایوں کو پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آکاش اور دھرتی کے بیچ اس کی آگیا کے ادھین رہتے ہیں، ان سب چیزوں میں اگنت نشانیاں لکشیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ اچھا تو مولانا سجاد نعمانی جیسی بات ہے یہ کہ ایک مکھی ہاں بنا کے دکھاؤ. وہ دوسروں کو بول رہے ہاں خود نہیں بنیں گے بول رہے. نہیں بھی خود کو کیوں بنانا ہے، دوسروں پر جو ہے سارے ان کے ٹیسٹ ہوں گے نا بھئی. یہی ٹیسٹ اگر پلٹا کے اللہ پر جو ہے اگر کیا جائے تو کیا اللہ اس ٹیسٹ میں جو ہے فیل ہو جائیں کامیاب گے، ہوگا؟ جب بھی کامیاب فیل ہو ہوگا جائیں گے. بھئی. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جس کو پوچھ رہے ہو ان سے کہو کہ ایک مکھی بنا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے یہی سوال ہم ان پر جو ہے ان سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اللہ سے کہو کہ ایک مکھی بنا کر دکھائے. ہمیں دکھاؤ نا بھائی، ہمیں دکھاؤ. لیکن یہ اچھا ناؤ جو ساگروں میں گھومتی ہے آتی جاتی ہے اور جو ہوائیں چلتی ہے جی ان کو آپ دھڑیلے سے سیدھا بول دے رہے کہ یہ انہی کی نشانیاں ہیں اور جو سوجھ کیسا بوجھ ہوگی رکھ اللہ کے کی نشانی کیسی ہوگی بھائی؟ کیا ادھر آدم سے کو بھی نہیں ہو کشتی رہی. بنانے آتا تھا؟ کیا آدم کو کشتی بنانے آتا تھا؟ آتا تھا؟ بالکل نہیں. نہیں نا. اسی طرح سے یہ آج ایروپلین میں جو ہے ہمارے بڑے بڑے داڑھی لے کر جو ہے جو حضرات گھوم رہے ہیں اونچی پگڑی لگا کر، کیا تو جو ہے اللہ کو اس پلین کا پتا تھا، ٹرین کا پتا تھا، راکٹ کا پتا تھا؟ کیا پتا تھا؟ سعودی کی زمین میں پیٹرول ہے اس کا بھی پتا نہیں تھا ان کو، اس وہ کا بھی بھی نہیں پتا بولے نہیں انہوں تھا. نے. ہاں وہ بھی سارے باہر والے آ کے جو ہے نکالے تو ان کو جو ہے وہ اصل ملائی تو وہ کھا گئے اور جو ہے نیچے کا جو بچا ہوا جلا ہوا کھرچن تھا وہ ان کے جو ہے ان کو دے کے چلے گئے. تو اس کی بنیاد پر آج دنیا میں اتنے ترجمے اور اتنی جو ہے اتنی لینگویج اس میں قرآن کے ترجمے ہوئے، اس کی بدولت، اس کے طفیل میں، سعودی کے پیٹرو ڈالر کے طفیل میں آج قرآن کی جو ہے جو ترجمے ہوئے ہیں قرآن کے اتنی زبانوں میں. اصل یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پیٹرول کو جاتا ہے بھائی. ورنہ تو آج سے 50-60 سال پہلے بھی قرآن کے صرف شاید وہ انگلش میں اور ایک دو فارسی میں، اس میں ایک دو تین جو ہے لینگویج میں جو ہے ترجمے تھے. آج سینکڑوں زبانوں میں ترجمے جو ہو گئے ہیں کس کی بدولت؟ پیٹرو ڈالر کی بدولت ہے نا. یہ اس کی کرامات جی ہیں. صحیح ہے. اچھا آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. کون بناتا ہے بھائی؟ اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور ساری اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. واہ صدق اللہ العظیم. یہ تو جو ہے مودودی کا کمال ہے بھائی، مودودی کا جی کمال ہے. مطلب ہندی سچ والا بھائی جی یہ جو بات یہ لکھی مودودی صاحب نے اصل عربی میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ انداز، یہ بات ہے ہی نہیں. نہ تو یہ انداز ہے نہ یہ بات ہے. یہ اصل میں ان کا کمال ہے. یہ ان کی سحر بیانی ہے. ان کے کلام میں وہ جادو ہے، ان کے انداز میں وہ جو ہے کشش ہے
کہ سامنے والا سن کر ان کی بات اس کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ بول رہا ہے، حالانکہ خود بول رہے ہیں، خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے، بول رہے ہیں خود، اور جو ہے تاثر کیا دے رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہی تو انداز ہوتا ہے نا۔ اسی لیے جو جتنا زیادہ، جو جتنا بڑا چرب زبان ہے، جو جتنا بڑا لفاظ ہے، وہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے اتنے زیادہ لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ یہ ہے اصل بات، اور یہی وجہ ہے کہ تفہیم القرآن کو اتنی پاپولرٹی ملی دنیا میں۔ سچ والا جی، جماعت اسلامی کو بھی انٹرنلی مسلم کمیونٹی میں بھی مخالفت کرنے والے بہت سے علماء ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں، ان کے اختلافات ہیں آپس میں، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ تفہیم القرآن کے ان کے ترجمے پر کسی نے کوئی آبجیکشن اور کریٹیکل انالیسس آج تک نہیں کیا۔ ارے بھائی، آبجیکشن تو بہت دور کی بات ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے کہ ایون دیوبند کے علماء، بریلی کے علماء، اور جو دوسرے جو ہے جو اور مکتب فکر سے جن کا تعلق ہے، وہ چپ چاپ تفہیم سے یہ اس طرح کے اقتباسات جو ہے وہاں سے چراتے ہیں، اور اپنی تقریروں میں یا اپنے جو ہے اور بیانوں میں یا اپنی کتابوں میں اس کو اس طرح سے جو ہے پیش کرتے ہیں، بلکہ غامدی صاحب بھی فالو کرتے ہیں ان کو۔ ہاں، غامدی صاحب بھی فالو کرتے ہیں، سبھی لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے، اب وہ جو ہے کہنے کو تو جو ہے مودودی کو جو ہے فتنہ کہیں گے، فلاں فلاں جو بھی، لیکن یہ ان کا جو انداز ہے، انہوں نے قرآن کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ کمال کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ دراصل یہ عربی میں کیا کہا گیا ہے سچ والا جی؟ نہیں، عربی میں جب میں پڑھوں گا تو آپ جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہی ہے کہ اگر میں ایز اٹ از جو کچھ قرآن کے متن میں ہے اگر میں اس کو بتا دوں تو بات وہی ہوگی کہ جو ابھی بچہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے تو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس لفظوں کا جو انتخاب ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے، یا تو پھر اپنی بات بیان کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا جو ہے، اس کو جتنی باتوں کا جتنے لفظوں کا پتہ ہے وہ سارے جو ہے ایک جگہ اونڈیل دیتا ہے، لیکن اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا مدعا وہ سامنے والے کے سامنے رکھ نہیں پاتا اتنے سارے لفظوں کے استعمال کے باوجود۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہتا لیکن اس کے پاس لفظوں کی جو ہے کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اپنی بات کہہ نہیں پاتا۔ یہ ہے قرآن کا اصل جو ہے اس کا اصل حال، لیکن یہ سارا کمال جو ہے ترجمہ نگاروں کا ہے۔ کہ کمنٹ میں بھی ایک دو کمنٹ ایسے آئے تھے واٹس ایپ پر بھی کہ یہ سچ والا جی اپنی تفہیم بتا رہے ہیں، تو میں یہ کہہ دوں کہ مودودی صاحب نے اپنی تفہیم بتائی، سچ والا جی اپنی تفہیم بالکل بھی نہیں بتا رہے، جو لکھا ہے اس کا جو متبادل ہو سکتا ہے قریب تر اس کا اردو میں وہ بتانے کی کوشش ہے، اس میں تفہیم نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں تفہیم القرآن آج کے دور میں سب سے زیادہ مقبول عام ہے، اسی وجہ سے اس کا انگلش میں بھی جو ہے ٹرانسلیشن ہوا ہے، تفہیم کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، بتائیے، اور وہی انداز اپنایا گیا ہے جو کہ اردو میں ہے، ٹھیک ہے، وہی انداز اپنانے کی کوشش کی گئی۔ تفہیم اصل میں کیا ہے؟ تفہیم اصل میں ترجمہ نہیں ہے، تفہیم ان کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو بیان کرنے کا جو ہے انداز آتا ہے، ان کو جو ہے کلام پر قدرت حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے، اس طرح سے وہ اپنی بات کو اچھے اسلوب میں پیش کر سکتے ہیں، تو سامنے والا اس سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمے میں وہ کمال نہیں آتا ہی نہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، قرآن کا ایکچول متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد تفہیم القرآن سے جو ہے اس کا جو کچھ انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد کہاں کہاں یہ ڈنڈیاں ماری ہیں انہوں نے، اپنے عقیدے اس میں کہاں ایڈ کر دیا، میں دنیا کے سامنے اس کی جو ہے نشاندہی کر دیتا ہوں، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں میں نے کون سی اپنی مرضی سے کچھ بات کہی ہے بھائی، نہ میں اس میں سے کچھ نکالتا ہوں قرآن کے متن میں سے، اور نہ قرآن کے متن میں کچھ ایڈ کرتا ہوں، میرا یہ کام ہے ہی نہیں، جو کچھ جیسا کچھ ہے میں اس کو ایز اٹ از پیش کر دیتا ہوں، میں یہی تو کرتا رہا ہوں، اور کیا۔ جی ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ بریکٹ جو ہوتا ہے تو ایک آدھے لفظ کا بریکٹ ہوتا ہے، یہ انہوں نے سٹارٹ میں کتنا بڑا جملہ بریکٹ میں ڈال دیا، مگر خدا بندی یہی تو ہے نا، یہی تو ہے انداز ان کا۔ ابھی یہاں سے مطلب یہ 151 کے بعد سے اس میں انہوں نے فٹ نوٹ دینا شروع کر دیے، یہ کاش کے بعد 2 نمبر دیا، دیکھو انہوں نے یہ فٹ نوٹ دینا شروع کر دیے انہوں نے۔ جی اچھا، اس کا فٹ نوٹ بھی پڑھ لوں کیا؟
دیکھیں پڑھ فٹ لیجیے. نوٹ جو ہے دو دیے ہیں انہوں نے، ایک تو اوپر کا بھی دیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے یعنی خدائی کی جو صفات ہے، بہت لمبا ہے یار، اس کے بعد جی. جو ہے اتنا لمبا پڑھوں میں، بہت لمبا ہے. ایک پڑھ لیجیے دونوں میں سے. اچھا یہ دیکھیے فٹ نوٹ جو ہے فٹ نوٹ نمبر 1 میں وہ یہ لکھتے ہیں یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ہندو یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بلکہ کوئی بھی مشرک یہ کام کرتا ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں. مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی. اچھا اب یہاں پر یہ جو ہے دراصل حکومت کی بات کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فرما روا، جتنے جو ہے حاکم یا پھر جو ہے جتنے جو بھی گزرے ہیں، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اچھا حاجت روائی یعنی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. ارے بھائی کسی کی ضرورت کو اللہ نے آج تک کبھی پورا کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد مشکل کشائی. بھائی اللہ نے آج تک کس کی مشکل پوری کی ہے؟ بھائی کس کی مشکل کو حل کیا ہے؟ ذرا بتائیے. فریاد رسی یعنی مطلب جو آدمی جو ہے بے چینی کے عالم میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو کیا اللہ نے کبھی آج تک اس کی پکار کو سنا؟ اچھا دعائیں سننا، کیا اللہ دعائیں سنتا ہے؟ زینب اور آصفہ کی دعائیں اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی ہوں گی نا، اللہ نے سنی ان کی دعائیں؟ سنی نہیں، مر گئے وہ، دعا نہیں سنی. ہاں دعا نہیں سنی. حالانکہ کلیم تو یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو ہے دل کی گہرائیوں سے بے چینی کے عالم میں مجھے پکارے تو میں اس کی دعا سنوں اور اس کا جواب دیتے ہوئے زمین پر میرے خلیفہ، میرے جو میرے جو ہے سبسٹیٹیوٹ ہیں یا پھر میرے جو نائب ہیں ان کو بھیجوں. بھائی زینب اور آصفہ کے لیے کون سے نائب کو بھیجا گیا؟ کہاں سے آئے؟ یوں تو فالتو کاموں کے لیے جو ہے 5,000 5,000 فرشتے اتر رہے ہیں. زینب جو ہے اس حالت میں تڑپ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے دل سے نکلا ہوگا. کوئی فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ آیا؟ اس کا جواب ہے ہمارے ملاؤں کے پاس ہے. اچھا غیب و شہادت پر اچھا یہ دعائیں سننا اور غیب و شہادت پر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں اور یہ صرف اللہ ہی کے حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانے. بھئی کیا ایسا پاسبل ہے؟ بتائیے کہ ہر معاملے میں اللہ کو جو ہے مطلب ارے بھئی آپ کا کوئی کام نہیں چلے گا نا، کوئی بھی کام نہیں چلے گا. اچھا اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سب جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں. اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں آ گیا اس کو جو ہے اس کا ایز اٹ از ماننا ہے. ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں. اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اس کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں. جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جی ہاں شرک ہے. اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسان سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے. یہ ہے مولانا مودودی صاحب.
समझ रहे हैं? मतलब पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप, पढ़ना एक है आपको सिर्फ, जिसको समझ जी में नहीं आ रही ऐसी जबान में, और फिर आप अपनी काबिलियत बताओ, पूरा ऐसे लिख दो, हाँ 2 पेज जी, 4 पेज। जो मर्जी लिखो भाई, कौन रोकने वाला है? जितना आपको बोलने आता उतना बोले, जितना आपको लिखने आता लिख दें। अपने अरे अकीदे ही तो जो है उसमें उड़ेलना है ना, इनकी और मजा क्या। कब आती जब ये दरस कुरान मस्जिद में देते हैं ये लोग, तो जी ये मौदूदी साहब ने जो कुछ लिखा है उसको लेके आगे और बढ़ जाते, ये अपनी पूरी हाँ, हदें पार कर देते, किधर भी चले जाते बयान करते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। जी, जी ये हिंदी में लिखा है सर। कुछ ऐसे जी लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका साझी बनाते हैं और उनके अल्लाह से प्रेम जी करते हैं, तथा जो ईमान लाए वे अल्लाह से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। और क्या ही अच्छा होता यदि ये अत्याचारी यातना देखने के समय जो बात जानेंगे, इसी समय जानते कि सब शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को है और अल्लाह का दंड भी बहुत कड़ा है। तो अल्लाह के अल्लाह का सिवा दंड। दूसरे की पूजा आराधना नहीं करते। जी मतलब वो दूसरे किसी की पूजा नहीं करना है हिंदुस्तान में रह के। जी, नहीं करना है, हाँ, पूजा नहीं करना, आराधना नहीं करना, उनको उनके है सूर्य नमस्कार नहीं करना, किसी के आगे झुकना नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाना। अब सवाल यह है कि देखें, अब अगर कोई शख्स यानी प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद लगाए और उनसे कहें कि भाई देखें आपके पास इख्तियार है, आप हमारा ये काम कर दें, तो मौलाना मौदूदी के मुताबिक ये गलत है। भाई किसी की मदद कौन करेगा? किसी की मदद अल्लाह करेगा या मोदी करेगा? कौन करेगा? अल्लाह करेगा, अल्लाह। अल्लाह करेगा ना। तो फिर अल्लाह से हाँ पूछना चाहिए ना, हाँ है ना? तो क्या हाँ, मुसलमान ऐसा मतलब करते हैं? मोदी है तो मुमकिन है बोलना भी शिर्क हो गया फिर। हाँ, यही तो हम ये कह रहे हैं एक ना। सचवाला जी, हिंदुस्तान में कई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कई जगहों पर जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें खास तरीके की तहजीब है इनकी कि प्रोग्राम के पहले वो दिया जलाते हैं। वो राउंड सर्कल होता है, जी उसमें 6-7 पंक्तियां लगी होती है, दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम होता है, और जी सरस्वती वंदना पहले होती है, सरस्वती की थोड़ी जी पूजा करते, वो एक गीत जी गाते। जी जी तो हर जगह जहां जहां मुसलमान उस इदारे में जहां भी होते हैं वो उसमें शरीक नहीं होते, शिरक है उनकी। सही है। और जब ये प्रोग्राम रखते हैं तो हर प्रोग्राम का आगाज दर्स कुरान करीम से, तिलावत कुरान पाक से करते हो। हम्म यही दर्स लिया इन्होंने। जी, सही बात है, सही है। तो चलें अब इसके बाद आयत नंबर 166। जी, अच्छा, हमने अभी जी 166। 166 में इज़ तबर्रअल्लज़ीन इत्तबअू मिनल्लज़ीन इत्तबअू वरअहुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। अच्छा, जब वो सजा देगा तो उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरवों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। यानी वो ये बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं, किसी और की वंदना या फिर जो है परस्तिश करते हैं, तो क़यामत के दिन क्या होगा? वो जो जिनकी पूजा की जा रही थी वो भी इन पूजने वालों को छोड़ देंगे, मतलब छोड़ के बाद वो हट जाएंगे। वो है और वो साथ नहीं देंगे आखिरत में। हाँ, साथ नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे। यानी ये देखें, ये एक मखसूस जो है अंदाज है जो सदियों से, जबकि यानी इस्लाम के शुरुआत से जो बातें उस वक्त बता दी गई थी, जाहिर बात है कि इस्लाम की जो है जिस वक्त शुरुआत हुई, आसपास के लोग सारे बदू थे भाई, उज्जड़ गंवार, कुछ भी नहीं पता उनको। आपको पता है कि जो है ये कल हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब वो शिर्क के जो है को समझाने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दी, जो मिसाल दी, वो मिसाल क्या थी? अपनी बीवी की मिसाल दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखें, बीवी की मिसाल देकर वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि लोगों जरा देखो
کہ یعنی اگر کہتے تو ہیں کہ جو ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی اور سے جو ہے آپ کوئی امید لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ آپ کی اپنی بیوی جو کہنے کو تو جو ہے آپ کی بڑی خدمت کرے گی، آپ کے لیے کھانا بنائے گی، آپ کے لیے سارے کام کرے گی، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے وہ کسی اور کو بھی ہائے ہلو کہے گی، آئی لو یو کہے گی، تو کیا آپ ایسی اپنی بیوی کو رکھو گے اپنے ساتھ؟ وہ ان کے پاس یہ ایگزامپل ہے. ارے بھائی دیکھیں، اچھا یہ شرک ہے بتا رہے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ جس کو آپ بیوی کہہ رہے ہیں، یہ بیوی آپ کی بیوی اسی وقت بنتی ہے جبکہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ سنیں نا، اور یہ ایگریمنٹ میوچول ہوتا ہے دونوں طرفہ. دو طرفہ لوگ یعنی آپ کی بیوی بھی اور آپ بھی اس بندھن میں بندھنے کے لیے باقاعدہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آج کی تاریخ سے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں، میری جو ہے میری ساری وفاداریاں آپ کے لیے ہیں، ہے نا؟ ایگریمنٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتائیے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے، دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور یہ شوہر ہے. شوہر بھی یہ کہتا ہے کہ میں ساری جو ہے میری ذمہ داریاں میں قبول کروں گا اور تم ساری وفاداریاں میرے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذمہ داریاں اور وفاداریاں کے فرائض اور حقوق دونوں کے لیے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ایگریمنٹ کو جو ہے، اسی ایگریمنٹ کو ہم نکاح کہتے ہیں، تب جا کر وہ آپ کی بیوی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایگریمنٹ کے بغیر وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. ایک جو ہے یعنی لیونگ ریلیشن شپ میں مجھے یہ بتائیے کہ دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کے ایکول رائٹس اور جو ہے رانگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ کہ اگر وہ لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی آپسی رضامندی سے رہنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر جو ہے اگر مان لیں کہ وہ ایک لڑکی یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں میرے کچھ اور بھی بوائے فرینڈس ہیں، میں ان کو بھی ہائے ہلو کہوں گی، کبھی کبھی میں ان کے ساتھ بھی ڈیٹ پہ چلی جاؤں گی، تو یہ کہیں ہاں ٹھیک ہے بھئی، میں بھی کبھی کبھی میری بھی بہت سی گرل فرینڈس ہیں، میں ان کے ساتھ کبھی چلا جاؤں گا. تو یہ ابھی ایگریمنٹ جو ہے ان کا لکھت پڑھت میں نہیں ہے، دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، چل سکتا ہے، یہاں پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا ساری دنیا کے انسان اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیے ہیں؟ کہاں ہے ایگریمنٹ؟ وہ کہاں ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی مشرک کو، آپ سمجھ رہے ہیں میری ایگزامپل سمجھے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں، ایگریمنٹ کے بغیر، باقاعدہ میوچول ایگریمنٹ کے بغیر آپ کسی پر یہ جو ہے الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے جو ہے یہ ایسا کیا، غلط کیا. کسی بھی مشرک پابند کو کرنے کے لیے کیا بیس ہے آپ کے پاس؟ کسی کو کیا بیس ہے بھائی؟ اب اگر کوئی کسی کو آپ مشرک ہونے کا الزام لگا رہے ہو اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا فیصلے سنا رہے ہو، دنیا میں بھی اس کے خلاف کیا کیا آپ کی کاروائیاں ہیں، ہے نا؟ اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ اس کے خلاف، اور اس کو اتنا جو ہے نیچ کہتے ہیں، اس کو فلدی کہتے ہیں، اس کو انکلین کہتے ہیں، اس کو ناپاک اور جو ہے تو پلید کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے اور ایسے الزامات لگانے کا آپ کو کیا رائٹ ہے بھائی؟ اور پھر یہ بھی بولو کہ جسے آپ خالق کائنات کہہ رہے ہو، کہاں ہے وہ ثبوت کہ جو ہے یہ واقعی آپ کی یہ باتیں خالق کائنات ہی نے کہی ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہی نا، یہ ساری باتیں ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک جھوٹا شخص اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، جھوٹا شخص، اور اس جھوٹے شخص کی اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ دنیا میں جو ہے ہر جگہ ایک کوہرام مچائے پھر رہے ہو. سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر ایک اور بھی جی سر بولیے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک اور بھی پوائنٹ آتا ہے کہ دیکھیں، اگر یہ ایگریمنٹ ہے بھی تو یہ ایگریمنٹ صرف جو ہے بیوی پر لاگو نہیں ہوگا نا، میوچول بیس پر اس کے شوہر پر بھی لازم ہوگا. یعنی شوہر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی وفاداری اور اپنی جو ہے جو بھی اپنا پورے کا پورا پن وہ اپنی بیوی کے لیے جو ہے رکھ دے. یہ نہیں کہ جو ہے تھوڑے دن کے بعد اس کو کوئی اور پسند آ گئی جو کہے کہ میں اس سے بھی شادی کروں گا، یہ میرا جو ہے ایک میرا مذہبی رائٹ ہے. پھر کچھ دن کے بعد ایک اور پسند آ جائے، وہ کہے گا میں اس سے بھی کروں گا، یہ میرا مذہبی رائٹ ہے.
تو ایسی باتیں کرنے والے یا اس طرح کی باتیں جس کتاب میں ہیں وہ یہ کہنے کا ان کو کیا جواز ہے کہ وہ دوسرے مشرک ہیں اور یہاں پر بیوی کے ایگزامپل دے کر ان کو جو ہے غلط ثابت کا آپ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں؟ سوچئے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیوی کی ایگزامپل ہر عالم ہر ملا یہی کرتا ہے، اس کے پاس لے دے کے اس کے علاوہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے. جس وقت میں عرب میں ہوتا تھا وہ عرب کے لوگ بھی ان کے پاس بھی یہی ایگزامپل ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی. ان کے پاس بھی شرک کو جو ہے برا سمجھانے اور توحید کو جو ہے توحید کی جو ہے داداگیری کو دنیا پر جو ہے لاگو کرنے کے لیے یہی ایک ایگزامپل ہے. بی بی کے ایگزامپل دیتے ہیں. ارے یہ ایگزامپل اصل میں اسلام کی شروعات میں جو ہے لوگ اس وقت دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدھو لوگ ہیں. بدھو لوگ ہیں، سمجھے نا؟ یعنی بدھو لوگ ہیں، ان کے پاس عقل بوجھ کچھ تھی نہیں، تو ایسی ایگزامپل دے کر ان کو چپ بٹھا دیا کرتے تھے. جی جناب. اگر کوئی مصنف ایک کتاب لکھتا ہے یا کوئی اس کے اندر اس کی تحریر ہوتی ہے تو تحریر میں وہ ایک سبجیکٹ کو لیتا ہے، اپنے عنوان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ اس کے باب بناتا ہے، چیپٹرز 1 2 3 4. پھر وہ چیپٹر کے اندر جو بات ہوتی ہے تو اس میں جب وہ پیراگراف چینج کرتا ہے تو اس میں کا چھوٹا سا بھی اگر کانٹیکسٹ چینج ہو رہا تھا، پیراگراف چینج کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرتا ہے. یہ لکھنے کے اصول ہے. ہاں. اب میں جب سے امیجن کر رہا ہوں کہ ہم نے سورہ بقرہ سورہ گائے کو شروع کیا تو وہ موسیٰ، وہ بچڑا، پھر وہ شیر کا ابراہیم آ گیا، پھر یعقوب، اور جو ہے یعقوب، اسحاق، اسماعیل سب بیٹھ کے جو ہے تم کون سے خدا کو پوجیں گے؟ یہ واپس میں جو ایک ہی گھر میں پورے نبی جمع ہے. مطلب ٹاپک میں کچھ سر پیری نہیں ہے اس میں، اور کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی ربط ضبط نہیں ہے. ایک بات کہتے کہتے اچانک. جی ہاں. یہ کیا ہے سورہ بقرہ میں؟ وہ سورہ بقرہ کا تو کچھ سر پیر مل ہی نہیں رہا اس میں. نہیں بھائی، سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا، اس لیے وہ سورہ بقرہ ہو گئی. اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جس چیپٹر میں چونٹی کا ذکر آ جائے وہ چونٹی والی ہو گئی. جس چیپٹر میں مکڑی کا ذکر آ گیا وہ سورت العنکبوت ہو گئی. سورت نمل اس لیے ہے کہ اس میں چونٹی کا ذکر ہے. سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہے. اب بولیے. بلکہ یہ سورہ بچڑا ہونا چاہیے تھا، یہ گائے بھی نہیں ہے. ہاں. تو اب یعنی کوئی جو ہے واقعی اٹریکشن، جسے آپ اٹریکشن سارا جو ہے ترجمہ نگاروں کا ہے بھائی. مودودی صاحب جیسے لوگوں کا کمال ہے. قرآن کا بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، کچھ بھی کمال نہیں ہے. یہ ہندی میں کوئی اس میں کشش نہیں ہے. جی ہاں. جی. جب یہ دشا ہوگی کہ جن کا انوسرن کیا گیا، یہاں پہ انہوں نے نمبر دیا فٹ نوٹ کا 1 نمبر، وہ اپنے انویائیوں سے ورکت ہو جائیں گے اور ان کے پاس سے کبھی سمبند ٹوٹ جائیں گے، سبھی سمبند ٹوٹ جائیں گے. جی. واہ، بہت گہری بات. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد 167 میں وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، یعنی کاش ہم کو پھر ایک اور موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو آج پوج رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہم سے بیزار ہو جائیں گے، وہ بازو ہٹ جائیں گے. تو پھر یہ پوجنے والے کیا کہتے ہیں کہ کاش ہم کو ایک موقع دیا جاتا تو ہم بھی جو ہے دنیا میں ہوتے اور ہم ان جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں. کیسی بچکانہ باتیں ہیں یار، کیسی بچکانہ باتیں ہیں. وہ جو بیزاری یا علیحدگی ظاہر کریں گے ہم سے قیامت کے دن، تو اس میں تو یہ چیز پروف کر رہا قرآن کہ جو آپ جن کو پوچھتے ہیں ان کا وجود ہے، بہرحال وہ چھوٹے ہیں لیکن وجود ہے. ہاں ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا بھی. ٹھیک ہے اللہ ذرا بڑا ہے اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے پاس تھوڑا زیادہ اختیار ہے، ان کے پاس کم اختیار ہے. تو اب اللہ میاں کو ہمیشہ جو ہے اس بات کی جلن رہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس اختیار زیادہ ہے تو یہ مجھے کیوں نہیں پوچھ رہا، اس کو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ جبکہ میرا گھر بڑا ہے، وہ سامنے میرا جو پڑوسی ہے اس کا گھر چھوٹا ہے.
میرا گھر جو ہے 200 جو ہے گز پہ ہے, وہ سامنے والے کا 185 گز پہ ہے, تو اس کو بڑا سمجھ رہا, جبکہ بڑا تو میں ہوں, میرے پاس 200 گز کی زمین ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایگزیکٹلی یہی انداز ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے, مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے, مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ تو ایسے سنا رہے جیسا پچھلے الیکشن کی کاؤنٹنگ کا جو ریزلٹ آیا تو جب جو صورتحال تھی نا, مطلب پچھلی قیامت ہو گئی, اس کا یہ ریزلٹ ہے. جی, پچھلی بار ایک قیامت ہوئی تھی, وہاں پر ساری باتیں ان کی جو ہے ان کے ایکسپیرینس میں آ گئی تھی, وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ اصل میں اللہ ہے کیا. قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ کو جس طریقے سے تراشا ہے وہ ایگزیکٹلی ایک عربی سردار ہے. عربی سردار نک چڑھا ہے اور ذرا سی بات پر چڑھ جاتا ہے, ہمیشہ غصیلا ہے, غصے میں رہتا, غصہ اس کے ناک پر ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آس پاس رہنے والے میری جو ہے چاپلوسی کرتے رہیں, مجھے کو بڑا سمجھتے رہیں. وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ یار جو ہے میں وہ 2 دن پہلے وہ پڑوسی کے اس گھر پہ گیا تھا, اس کا گھر بھی, ارے بھائی اس کا گھر بھی, اس کی بلڈنگ بھی تمہاری بلڈنگ جیسی ہے. اچھا, اس کی بلڈنگ میرے جیسی ہے جبکہ میری بلڈنگ بڑی ہے. ان کو آ گیا غصہ, پکڑو جی اس کو, ذرا کہاں ہے داروغہ زندان, پکڑو اس کو کاٹو, اس کو کھینچو زنجیروں میں, جو ہے اس کی زبان کو کھینچو. اس نے یہ کہا کہ جو ہے وہ پڑوسی کا گھر مجھ سے بڑا ہے یا مجھ جیسا ہے. بھائی تم تو میری جو ہے چاپلوسی کرنا ہے, تم کو تو میری چاپلوسی کرتے ہاں, اس کی ساڑی میرے ساڑی سے سفید کیسے, ذرا زیادہ اجلی ہے. اس کی ساڑی میری ساڑی سے تھوڑی زیادہ اجلی ہے. میری ساڑی میں تھوڑا سا اگر کہیں داغ دھبا ہے بھی تو پھر بھی جو ہے کہنا ہے کہ نہیں, پھر بھی میری ساڑی ہی اجلی ہے وہ پڑوسی کی ساڑی سے. ہمیشہ اس کیفیت پہ رہتا ہے, ہمیشہ جلن میں, جل بھکو بولتے ہیں نا اس طرح سے, ٹھیک ہے. وہ پہلے دوردرشن پہ ایک پوئم آتی تھی بینگن راجا کی, وہ بولتا تھا سب سے سندر کون ہے, میں. یہ بس میں ہے اس کے اندر ایسا. ایگزیکٹلی, دیکھیں ہر جگہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی چاپلوسی کریں, اس کی تحمید کریں, اس کی تقدیس بجا لائیں, اس کی جو ہے اس کی تسبیح کریں, ہمیشہ ان کی جو ہے یہ کرتے رہیں. تو اب یہ تو میں جو ہے خوش رہوں گا, نہیں تو میرا عذاب جو ہے تم تو جانتے ہیں, ان عذابی هو العذاب العلیم. بھئی تم میری چاپلوسی کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, میں بھی تمہاری جو ہے مطلب تمہاری کچھ نہ کچھ تمہارا فائدے کروں گا. نہیں, میری چاپلوسی نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں وہ؟ جی ہندی میں بول رہے ہیں, تتھا جو انویائی ہوں گے وہ یہ کامنا کریں گے کہ ایک بار اور ہم سنسار میں جاتے تو ان میں سے ایسے ہی ورکت ہو جاتے جیسے یہ ہم سے ورکت ہو گئے ہیں. ایسے ہی اللہ ان کے کرموں کو ان کے لیے سنتاپ بنا کر دکھائے گا اور وہ اگنی سے نکل نہیں سکیں گے. سنتاپ اگنی سے نکل نہیں, جی یعنی بہت پرکشش بنا دے گا, اٹریکٹیو بنا دے گا, اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے. کرموں کو ان کے لیے سنتاپ بنا دے گا, بنا کر دکھائے گا, اور وہ پرکشش جی مطلب وہ اگنی مطلب کیوں اتنی آنکھ جلا رہے, اتنا ہمیشہ کیوں بنا رہے وہ؟ نہیں بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو تیار ہے نا آگ بنا کر. یعنی ایک جگہ سورہ قاف میں جو دوزخ جسے جہنم کہتے ہیں, اس کی جو ہے اس کی کتنی بڑی ہے وہ بتانے کے لیے جو ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے. اب یہاں پر ہمارے علماء کہتے ہیں دیکھیں قرآن کا کیا اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے, یہ اس کا میریکل ہے. کیا ہے بھئی اس کا میریکل؟ یہ ہے کہ اس نے چند لفظوں میں دوزخ اتنی بڑی ہے وہ اس کو بیان کر دیا.
دوزخ کتنی بڑی ہے اس کو بیان کر دیا. دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں, یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کا کمال ہے, یہ جو ہے یہ اس کا لغوی جو ہے اعجاز ہے, یہ بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ قاف کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن یہ پوچھے گا, یعنی اس دن جب اللہ کو یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا بھائی تو بھر گئی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا. یعنی اللہ میاں جو ہے اس دن جہنم سے یہ سوال کریں گے کہ حل امتلأتی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو وہ کہے گی حل من مزید, کیا اور بھی کچھ ہے؟ اچھا, مطلب اور بھی کچھ باقی ہے؟ پوچھ رہے ہو. تو اب یہ اس آیت کے ان لفظوں کو لے کر ہمارے علماء وہ اچھلتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کیا اعجاز ہے قرآن کا, کیا کمال ہے کہ وہ یعنی دوزخ کتنی بڑی ہوگی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنے لوگ جو ہے ڈالے جائیں گے. جب سے انسان بنائے گئے ہیں تب سے قیامت کے آنے تک کتنے لوگ کافر مشرک جو اللہ کی جو ہے کہ نافرمانی کرنے والے, اس میں کتنے لوگ, ان کو جب دوزخ میں ڈالے جائے گا تو کتنی بڑی, اتنے سارے لوگ. تو اب وہ اتنی بڑی دوزخ کو بتانے کے لیے, اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا یہ اعجاز ہے, یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے جن لفظوں کا استعمال کیا وہ واقعی بڑا کمال ہے. ایسا انداز کوئی اپنا ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اچھا, وہ الفاظ کیا ہے بھائی؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأت, ہم کہیں گے اس دن دوزخ سے کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ جواب دے گی کہ حل من مزید, کیا بھائی اور کچھ باقی ہے, اور بھی کچھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کتنی بڑی ہوگی. ارے یار کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاؤس فل مووی ہے وہ دوزخ, ایک دم ہاؤس فل, جگہ ہی نہیں ہے, ویکنسی, بلیک سی ٹکٹ بھی وہاں کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے. چلی نا سچ والا جی, یہ مووی ابھی تک چلی نا, 2022 تک چل رہی نا یہ. جی چل رہی نا, بالکل چل رہی, صحیح بات ہے, بات تو صحیح ہے آپ کی. اچھا, آیت نمبر 168, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, یعنی اے لوگو, زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جی, اب یہ سارے لوگوں کو کہا گیا. جی لوگوں, دھرتی میں جو حلال وید سوچھ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, اور شیطان کی بتائی راہوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا شترو ہے. واہ. اچھا, حلال چیز کیا ہے بھائی؟ جو ملا کہے گا وہ, جو ملا کہے گا. ظاہر بات ہے جو آج کل جو ہے وہ جو سیل ہو کے جو پیک ہو کے آ رہا ہے, حلال فوڈ, یہی ہے نا, حلال اکنومی بنا دی ہے بھائی پوری. ہاں دیکھیں, اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حلال فوڈ کیا ہے. اے لوگو, تم حلال فوڈ کھاؤ, کیونکہ حلال کیا ہے, یہ طیب ہے, یہ جو ہے اچھی چیز ہے. اب وہ آٹا بھی بھیج رہے ہیں تو اس پہ بھی حلال ہے, چاول بھی بیچ رہے ہیں تو اس پہ بھی حلال ہے. طارق جمیل صاحب نے تو حلال جینز بھی بنائی ہے پاکستان میں, ان کا جو بھائی جو ہے. اچھا, طارق جمیل صاحب جو اپنا ناڑا بیچ رہے ہیں, ناڑے کے اوپر بھی حلال لکھا ہوا ہے. اب بولیے اگر نہیں لکھا ہے تو آگے چل کر لکھ دیں گے. ہاں بھائی, ظاہر بات ہے, اس سے بڑا جو ہے اس میں روئی بھی حلال ہے. اس میں جو ہے جن ہاتھوں سے ان کو جو ہے جو بوندا گیا, جو ہے کس طرح سے وہ ہوتے نا, جن مشین سے اس کو جو ہے بنایا گیا, جن ہاتھوں سے اس کو جو ہے بنا گیا, وہ سارے حلال ہیں. تو اس کا مطلب یہ کیوں نہ حلال ہو, تو اس پہ جو ہے وہ اسٹیکر لگا دیں گے. لیدر شوز جو ہے, چمڑے کا جوتا, وہ تک حلال جانور کا چمڑا ہے وہ. ہاں وہ بھی حلال جانور کا ہے بھائی, سب کچھ حلال ہے. تو اب یہ اس کے پیچھے کیا جو ہے شریعنتر ہے, کیا جو ہے ان کی جو ہے کیا بدماشیاں ہیں, وہ کون جانے ہیں. یہ حلال کے نام پر دنیا میں کیا کیا جو ہے رچاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, دنیا کہاں جانتی ہے, کیا جانتی, کچھ بھی نہیں جانتی.
اب دنیا کو حلال بیچ رہی ہے، اب دنیا اس کو خرید رہی ہے. یہ حلال بلکہ کا ایسا لیکن بھی بہت ہوتا ہے گہرا عبدالحمید اثر ہے صاحب. ہندوستان دیکھیے، میں حلال کا اثر. جی سر. ہاں اچھا دیکھیے کہ میں پرسنلی ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک شوکیس پر کسی ریک میں جو ہے وہاں کچھ چیزیں رکھی تھیں، ٹوتھ پیسٹ، اس پہ ایک پہ حلال لکھا ہے، اتنی ہی کوانٹٹی کا اسی انداز کا ایک اور ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، وہ 100 چلر کا ہے اور یہ والا 200 روپے کا ہے. دگنا. آپ تقریباً دگنا یا اس سے تھوڑا کم سمجھ لیں آپ. تو جس پہ حلال ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے نا، جس پر حلال کا اسٹیمپ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. اس کی 122-25 روپے ہے تو اور یہ تقریباً 200 روپے کا ہے، 195 روپے ایسا کچھ ہے. تو یہ وہ اٹھا لیے. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو چھوڑ کر اس کو کیوں اٹھایا؟ نہیں یہ اچھی چیز ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ اس پہ اچھی چیز ہے؟ نہیں بھئی ظاہر بات ہے حلال جو ہے سرٹیفائیڈ ہے، باقاعدہ جو ہے پروسیس ہو کر وہاں پر جو ہے ایک سے ایک جو ہے قابل لوگ ہیں ان کی اپنی، تو جو ہے ہمیں کچھ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا بھئی. تو حلال مال پر جو ہے ہمیں جو ہے زیادہ بھروسہ ہم کر سکتے ہیں، جبکہ جس پروڈکٹ پر جو ہے حلال کا اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. تو ہم جو ہے ہمارے 4 پیسے زیادہ جا رہے ہیں لیکن ہم کو حلال چیز مل رہی نا. جب وہ صاحب مسلمان نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہی پرابلم ہے ہندوستان کے ہندوؤں کو کیوں حلال چاہیے، وہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے بالکل. وہ کاٹا ہوا بھی جانور جو ہے تو وہ مسلمان سے کاٹنے لگاتے اور حلال بولتے ہیں. حلال کہتے ہیں. یعنی دیکھیے کہ یہ لوگ جس طریقے سے حلال کا وکٹم کارڈ کھیل کر جو تمہارے جو ہے تمہاری اکانومی، تمہارے ذہنوں پر جس طرح سے چھا چکے ہیں، تم اتنے مرعوب ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ حلال کے سرٹیفائیڈ جو ہے مطلب اس کو دیکھ کر تم اس کی قیمت زیادہ دے کر بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. اب بولیے کہ میری جو ہے مطلب میں خود ایک بار ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب بتائیے حلال. جی تو اس کے بعد آیت نمبر 169 اس میں کہا گیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اچھا وہ جو شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں بدی اور فحش کام کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی فرمائی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کہتا وہ ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. ویری اسمارٹ. مطلب خود یہ حرکت کر کے بول رہے کہ وہ کوئی اور ایسا کرے گا، کوئی اور ایسا کرتا ہے، جبکہ خود یہ اس طرح کے جرم کے خود مرتکب ہیں. یعنی اپنی من گھڑت، اپنی من مانی باتوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ خود کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ الزام کس پر دھر رہے ہیں؟ بیچارے شیطان پر. سوچئے. چلے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں، تو اب 1 گھنٹے کے قریب ہو گئے ہم. وہ تمہیں برائی تتھا نرلج کا آدیش دیتا ہے اور یہ کہ اللہ پر اس چیز کا آروپ دھرو جسے تم نہیں جانتے ہو. اچھا تو آیت نمبر 170 بھی پڑھ لیں گے تو ایک شاید یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اچھا ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. یہی بات جو ہے کل مولانا کہہ رہے تھے نا، جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم اسی پر جو ہے ہم اسی کو کریں گے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو باپ دادا وہ عقل کی پیروی نہیں کرتے تھے، تو قرآن میں کون سی عقل کی پیروی ہو رہی بھائی؟ قرآن تو ہمیشہ جو ہے مطلب بات کس کی کرتا ہے؟ ایمان کی بات کرتا ہے. عقل کی بات کہاں کرتا بتائیے؟
قرآن میں عقل کی بات کہاں آئی ہے؟ کہاں یہ کہا گیا کہ اے لوگوں پہلے عقل سے کام لو پھر ایمان لاؤ؟ کوئی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ ایسی کوئی آیت سوجھ ہے؟ بوجھ سے کام نہیں لیتے کیا؟ پوچھا گیا ہے نا اوپر، ابھی گیا نا نہیں بھائی، سود بوجھ سے کام لے کے تو ہم ایسے ہو گئے نا جی۔ بھائی، ہمیں تو ہمیشہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں ایمان لانا ہے۔ دیکھیں، کہیں ایسا کہا گیا کہ جو کوئی عقل سے کام لے اللہ پر اس کے لیے جنت ہے، ایسا کہیں کہا گیا؟ جو کوئی عقل سے کام لے اپنے رسول پر، ایسا کہا گیا؟ بلکہ قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی جو ہے جو کچھ کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب میں آیا ہے کہ ایک آخرت آئے گی اس پر ایمان لاؤ۔ یہاں عقل کہاں ہے بھائی؟ یہاں پر تو ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان کی بات ہو رہی ہے نا۔ ایک مومن عاقل تھوڑی ہوتا ہے، کہاں کہا گیا کہ جو ہے مومن عاقل ہوتا ہے؟ کہاں کہا گیا؟ مومن ایمان والا ہوتا ہے نبی۔ عقل سے کام لے کر انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے، ایمان سے کام لے کر ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلام میں رہنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان ہے تو آپ مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان گیا تو اس کا مطلب عقل آ گئی۔ عقل ہے اسی لیے تو ایمان جاتا ہے نا، کیونکہ ایمان اور عقل ایک ساتھ نہیں چل سکتے، چل ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، ناممکن۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس پر چلو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی ریتی پر چلیں گے جس پر اپنے پوروجوں کو پایا ہے۔ کیا یدی ان کے پوروج کچھ نہ سمجھتے رہے تتھا کپت پر رہے ہو تب بھی وہ انہی کا انوسرن کرتے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سوال کیا جائے گا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ سوال کیا گیا۔ سوال یہ، پہلی بات تو اس آیت میں قرآن کا کوئی لفظ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کا لفظ اس میں جوڑ دیا، ہاں بریکٹ میں لگایا، قرآن بریکٹ میں لگایا۔ جی جی چلیے، 170 چلے ہو بھائی، گئی تو جو ہے 170 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ بقرہ جی، کی۔ بالکل قرآن ختم کرنا ہی ہے ہم کو، بالکل تو پورا انشاءاللہ کریں ختم گے۔ کریں، بھلے 2 سال لگ جائیں، ہم جو ہے اسی انداز سے چلیں گے، اور روزانہ 1 گھنٹہ ہم جو ہے قرآن کا درس دیں گے دنیا کو، اور بتائیں گے کہ دیکھو بھائی قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج تک اس انداز کا کام، یعنی قرآن کا تنقیدی جائزہ، قرآن کی ایک ایک آیت پر وہ یہ دیکھنا کہ وہ کیا کہا گیا تو کیوں کہا گیا، اس میں واقعی کیا بات ہے، یہ اس انداز سے قرآن کا درس آج تک پوری اسلامی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ بالکل پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے جتنے سننے والے ہیں جو ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ریگولر بیس پر آپ 1 گھنٹہ روزانہ نکالیں اور جو ہے اس درس قرآن کو جو ہے ضرور سنیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں پیدا ہوں، وہ سوالات پیدا ہوں جو واقعی آپ نے نہ کبھی کیے ہیں اور نہ جو ہے کبھی یہ سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہیں۔ تو اس کا جو ہے اگر اہتمام کرنا بعد چاہیے۔ میں بھی کوئی سنتے ہیں تو وہ اس کو سپیڈ بڑھا کر اگر سن لیتے ہیں تو اور کم وقت میں وہ ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسپیڈ بڑھا دیں تو جو ہے آپ کو 1 گھنٹے کی جگہ پون گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں بھی سیکھ لیں گے، آپ جو ہے سن لیں گے۔ لیکن ریگولر بیس پر یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام یعنی مطلب اسلامی تاریخ کا بالکل پہلی بار کام ہو رہا ہے اس طرح کا کام۔ جی، تو یہاں چلیں ایک جناب۔ مسلمہ نسیمہ شیخ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ سچوالا جی، عبدالحمید جی، آداب جی، آداب، بہت دھنیواد، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم یہاں اینڈ کریں گے سر۔ جی ہاں، یہاں اینڈ اب کریں 9 گے، بجے آج جو ہے شام میں 9 بجے، آج رات میں 9 بجے۔ جی 9 بجے سچ والا عبدالحمید چینل پر قرآن کا اصلی ہیرو عیسیٰ ابن مریم، اس عنوان پہ سچ والا جی اور ایڈم سیکر جی اپنا تبصرہ دیں گے، اور 9 بجے وہ لائیو سٹریم ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو سبھی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سٹریم کو دیکھیے۔ جی ضرور۔ تو اب ہم یہاں اجازت دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ سبھی دوستوں کا۔ جی بہت شکریہ، بہت دھنیواد، خدا حافظ، جے ہند، وندے ماترم۔